जी मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ईश्वर ने इंसान को क्यों पैदा किया है, आसान तरीके से समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है कि संसार के सच्चे मालिक, इंसान के सच्चे बनाने वाले ने इंसान को क्यों पैदा किया है, असल मकसद क्या है। तो आइए हम इसका जवाब देते हैं। जितने भी भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने, समझ कर सुने, अपने ध्यान को ना भटकाएं। तो अब जवाब सुन लें कि अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने, सबका मालिक एक है, उसके नाम अनेक हैं। कोई ईश्वर कहता है लेकिन सबसे बढ़िया नाम उसका अल्लाह है। उसने इंसान को क्यों पैदा किया है? देखिए, इसका सही और सच्चा जवाब ये है कि उसने इंसान को अपनी पहचान के लिए पैदा किया है। सही और सच्चा जवाब यही है। बाकी दुनिया में आप देख लें कितना धोखा फैला हुआ है, अज्ञान फैला हुआ है, जहालत फैली हुई है, बुराई फैली हुई है, ज्ञान के नाम पे, धर्म के नाम पे धोखा फैला हुआ है। सच्चाई किसी की मोहताज नहीं होती, सच्चाई खुद अपने आप को मनवा लेती है, लेकिन उससे जो इंसान मानना चाहे। अब आइए मैं आपको इसकी दलील दूंगा कि अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने, इंसान को अपनी पहचान के लिए पैदा किया है। एक हदीस में आता है, हदीस उसे कहते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरे जी में आई कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने कायनात बनाई। अब इससे क्या मकसद हुआ? क्यों बनाई कायनात? ताकि अल्लाह ताला को बिन देखे पहचाना जाए। बिन देखे क्यों? दलील उसकी ये है कि क्या आप संसार के सच्चे मालिक को संसार में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जो कहता है कि मैंने देखा है, वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। सच यही है कि हम संसार के सच्चे मालिक को इन सर की आंखों से देख नहीं सकते। जिस प्रकार से हवा चलती है, हवा शरीर पर लगती है तो महसूस करते हैं, मगर आंख से नहीं देख सकते। इसी प्रकार हम अपने मालिक, सच्चे बनाने वाले को महसूस तो कर सकते हैं, मगर आंख से देख नहीं सकते। महसूस कैसे कर सकते हैं? कि भाई हमने अपने जीवन की शुरुआत ना करी, किसी ने कराई है। हम अपनी जान के भी मालिक नहीं हैं। दुनिया में हम अपनी मर्जी से जिंदा नहीं हैं, किसी के कब्जे में हमारी जान है। हमारे ना चाहने के बावजूद हम पर दुख आते हैं, हम रोक नहीं सकते। तकलीफ आती है, हम रोक नहीं सकते। बीमारी आती है, हम रोक नहीं सकते। कोई है जो छुपा हुआ है, जो बीमारी भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। तकलीफ भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। दुख भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। कोई है जो इस कायनात को चला रहा है, कोई है जिसने हमें पैदा किया है, कोई है जिसने हमारी आंखों के अंदर देखने की ताकत रखी है, संसार को हम देख रहे हैं। कोई है जिसने हमें जीवन देकर और जीवन जीने के सारे साधन दिए हैं। ज़मीन में से हमारे खाने पीने के लिए चीज़ें पैदा करता है। ज़मीन में इतनी ताकत कहाँ है कि वो गन्ने को मीठा कर दे, सेब को मीठा कर दे, केले को मीठा कर दे, फिर प्लस हर फल का अलग अलग जायका बना दे। ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है कि केले का जायका अलग है, सेब का जायका अलग है, गन्ने का जायका अलग है, अंगूर का जायका अलग है, चीकू का जायका अलग है, छुआरे का जायका अलग है, किशमिश का जायका अलग है, बादाम का जायका अलग है। कितनी सारी चीज़ें हैं, आप खुद गौर कर सकते हैं। क्या ज़मीन में इतनी ताकत है कि इन अलग अलग चीज़ों के जायके अलग अलग कर दे और अलग अलग आकार से पैदा कर दे? कोई है जो इस कायनात को चला रहा है, जिसने हर चीज़ को हिसाब से पैदा किया है। और इस कायनात को देखकर अकल ये भी कहती है कि जो भी वो हस्ती है वो एक है। दो होते तो कायनात चल नहीं पाती, आपस में झगड़ा होता। और अकल ये भी कहती है कि जो भी वो एक हस्ती है वो मौत से पवित्र है, इसीलिए तो वो सबको मौत देता है। अगर वो खुद ही मर जाए तो फिर कायनात कैसे चलेगी? तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी पहचान के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है कि इंसान इस
بن دیکھے جو ہے اس کائنات میں اللہ کی خاموش قدرت سے اللہ کو پہچانے۔ آنکھیں دی دیکھنے کے لیے تاکہ اللہ کی پہچان کی جائے، کان دیے سننے کے لیے تاکہ اس کائنات کی آواز سن کر اللہ کی پہچان کی جائے، عقل دی سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ کی پہچان کے لیے۔ اللہ کو پہچانے، گیہوں کی روٹی کا ذائقہ الگ ہے، مکہ کی روٹی کا ذائقہ الگ ہے، باجرے کی روٹی کا ذائقہ الگ ہے۔ کیا زمین میں اتنی طاقت ہے کہ ذائقے الگ الگ کر دے؟ کوئی ہے جو زمین میں سے الگ الگ چیزیں، الگ الگ ذائقے کی، الگ الگ رنگ کی، الگ الگ آکار کی، الگ الگ قسموں کی چیزیں پیدا کرتا ہے اور ہمیں جیون دے کر ہمارے جیون جینے کے سادھن پورے کرتا ہے، اور سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، چاہے میرے ماں باپ ہوں، ان کے ماں باپ ہوں، ان کے ماں باپ ہوں، ان کے ماں باپ ہوں، کوئی بھی ہو، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہی ہستی ہے جو صرف موت سے پوتر ہے۔ سارا جہان فانی ہے، مرنے مٹنے والا ہے، اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ انسان سے سب سے پہلا تعلق کس کا ہے؟ انسان سے سب سے پہلا تعلق کس کا ہے؟ اگر سچائی کی نگاہ سے دیکھا جائے، عقل کا صحیح استعمال کیا جائے، تو انسان اس نتیجے پر پہنچے گا، اگر حقیقت پر غور کرے گا، کہ جس نے مجھے بنایا ہے، میں کچھ نہ تھا، جس نے مجھے انسان بنایا ہے، جس نے دنیا میں میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں میرے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، گندے پانی کے قطرے سے مجھے بنایا ہے، سب سے پہلا تعلق میرا اس اللہ سے ہے۔ تو سب سے پہلا تعلق ہر انسان کا اپنے سچے بنانے والے مالک سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھاؤں میں آپ کو کہ بچہ، نادان بچہ ہوتا ہے، معصوم بچہ چھوٹا سا، اب اس کی ماں ایک طرف بیٹھی ہوئی ہو اور ایک طرف اور کافی عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں، جیسے بہت سی عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں بیاہ شادی میں یا موت میں۔ اب اس معصوم جو بچہ ہے اسے کوئی لے گیا گودی میں، وہیں کوئی جاننے والی عورت لے گئی کھلانے کے لیے، وہیں سامنے بیٹھی ہے دور۔ اب وہ معصوم بچے کا تعلق اس دنیا میں سب سے پہلے کس سے ہے؟ ماں سے ہے۔ جس ماں کے پیٹ سے نکلا ہے وہ سب سے پہلا تعلق اس سے ہے، باپ سے بھی بعد میں ہوگا، کیونکہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو پہلے ماں کو ہی وہ پہچانتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اسے ماں کے پاس سے کوئی اور کھلانے کو لے جائے گا اور کافی ساری عورتیں بیٹھی ہیں وہاں پر، تو وہ ار پھر کے ماں کی طرف کوئی بھاگے گا؟ بھاگے گا نہیں بھاگے گا؟ ار پھر کے وہ ماں کی طرف کوئی بھاگے گا، کیونکہ پہلا تعلق اس کا ماں سے ہے۔ اسی طرح سے انسان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کا پہلا تعلق اللہ سے ہے، اسے ار پھر کے اللہ ہی کی طرف بھاگنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس مثال سے ایک بات اور سمجھا دوں میں آپ کو، وہ ماں کی طرف بچہ کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ وہ ماں کے پاس ہی اپنے آپ کو سرکشت اور سکون میں سمجھتا ہے، یہ اس کی من کی چاہنا ہوتی ہے اندر سے۔ اور جو اس کی ماں نہیں ہے اور عورتیں ہیں، ان کے پاس اپنے آپ کو سرکشت نہیں سمجھتا، ان کے پاس اپنی شانتی کو نہیں سمجھتا ہے وہ۔ اسی طرح سے انسان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں پاگل انسانوں کی بھیڑ زیادہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، مال دولت کی دوڑ لگا رہے ہیں، تو ان کو سکون کہاں سے ملے گا؟ پاگل کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، ارے کوئی سکون والا راستہ بتاؤ۔ ارے سکون تمہیں مل کہاں جائے گا؟ جب بچہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا تو سکون کہاں ملے گا اسے؟ جب انسان جس مالک نے، جس سے سب سے پہلا تعلق ہے ہمارا، اللہ سے، جب اس کی کھوج نہ کرے گا، جس مقصد سے اس نے پیدا کیا ہے کہ اس کی کھوج کر کے اسے راضی کر، اس کی شرن میں آ۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کی پناہ سے، اللہ کی شرن میں آ جاؤ شیطان مردود کی شرن سے۔ تو یہ الٹے کام کرتے ہیں، دنیا میں پاگلوں کی بھیڑ ہے، دنیا کی دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کی دوڑ نہیں لگاتے، اس لیے پھر کہتے ہیں بھی ہمیں سکون نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، ہم بے چین ہیں، ہم کیا کریں، سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر بھی ہم سکون میں نہیں ہیں، پھر بھی ہم بے چین ہیں، پھر بھی ہمارا من جو ہے شانت نہیں ہے، ہمارا من بے چین ہے، ہم پریشان ہیں۔ تو یہ پاگلوں والی بات ہو گئی نا۔ اب اس سے ہم ایک مثال اور سمجھیں، اگر کہیں بچہ ماں سے بچھڑ جائے، بات سمجھیں، تو اس وقت تک اسے سکون نہیں آتا جب تک کہ وہ ماں کی گودی میں آ کر
نہ بیٹھ جائے، ماں کے آنچل میں آ کر نہ بیٹھ جائے۔ تو یاد رکھیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہماری روح، ہماری آتما اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، سب سے پہلا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کی طرف آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ یہ دنیا کا جو بیچ کا رستہ ہے نا، یہ دنیا میں پیدا ہونا اور موت تک، یہ سب امتحان کا ذریعہ ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف اکیلے لوٹنا ہے، اکیلے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، سب سے پہلا تعلق ہمارا اللہ سے ہے۔ یہ دنیا اور شیطان ہمارے دشمن ہیں۔ جیسے بچہ ماں سے بچھڑ گیا تو اب اسے تکلیف مل رہی ہے، جگہ جگہ بھٹک رہا ہے، وہ سکون کب ملے گا؟ جب ماں کی گود میں آ کے بیٹھ جائے گا، سمجھے؟ اسی پرکار سے دنیا اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، تو اس دشمن سے گھبرا کر اللہ کی طرف دوڑو، وفروا اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ اور اللہ کی شرن میں پہنچ جاؤ، تو تمہیں امن شانتی حاصل ہو جائے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں اور اتنی بڑی انسانوں کی بھیڑ ہے یہاں پر، اور اتنے سارے دھرم ہیں، اتنے سارے مت ہیں، دھرموں کے اندر بٹے ہوئے ہیں دھرم اور فرقے ہیں، دنیا میں اتنا بڑا شیطانی ماحول ہے، شیطان کا جال ہے، تو اتنے بڑے دھوکے کی دنیا میں ہم اپنے بنانے والے سچے مالک کو کیسے پہچانیں؟ اب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے بنانے والے مالک نے ہمیں آنکھیں دی ہی اس لیے ہیں تاکہ اس کائنات میں اس کی قدرت کو دیکھ کر ہم اسے پہچانیں، یہی مقصد ہے۔ بھائی آ رہی بات سمجھ میں؟ روزی دینے کا کام اس کا ہے، آپ اللہ کی کھوج کریں یا نہ کریں، اللہ کے لیے کوشش کریں یا نہ کریں، اللہ نے جو روزی مقدر میں لکھ دی ہے، آپ اللہ کو بھول کر دنیا کی خوب دوڑ لگائیں، خوب مال دولت کی دوڑ لگائیں، لیکن اللہ نے جو روزی لکھ دی ہے آپ اس سے ایک دانہ نہ کم نہ زیادہ لے سکتے ہیں، اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، لیکن پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم اس کی کھوج کر کے اسے راضی کر کے مر کے جاؤ اور جنت میں اس کا انعام پاؤ۔ تو اب اصل مدعے کی بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد پر دھیان دیا جائے۔ تو آنکھیں دی ہی اس لیے ہیں تاکہ آپ اس سنسار میں اللہ کو پہچانیں، اس کی خاموش قدرت کو دیکھ کر کے۔ کان صرف دیے ہی اس لیے ہیں تاکہ اس کائنات کی آواز سن کر اللہ کو پہچانا جائے۔ عقل دی ہی اس لیے ہے تاکہ اس کائنات کو دیکھ کر کے اللہ کو بن دیکھے پہچانا جائے۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہوائی گیان تو بہت ہے جو اگیان ہے، جو دھوکہ ہے۔ سچے گیان کو سمجھنا پڑے گا، اس پہ دھیان دینا پڑے گا اور حقیقت تک پہنچنا پڑے گا۔ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے سورہ بقرہ تو سب سے پہلے کیا فرمایا ہے؟ الف لام میم، یہ ہے سنسار کے سچے مالک اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے، یعنی اپنے مالک کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آگے نا بات وہی، اس سنسار میں اس مالک کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ جتنی بھی چیزوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، عیسیٰ مسیح کی پوجا کر رہے ہیں مورتی بنا کر کے، وہ انسان تھے، اور شری رام جی کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بھی انسان تھے، ہیں؟ جتنے بھی جو ہے دنیا میں لوگ پوجا کر رہے ہیں، مورتی کی پوجا، دنیا بھر کی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں بھائی۔ چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو سب کا مالک ہے، ہاں، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، ان سر کی آنکھوں سے اس سنسار میں اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، بن دیکھے اس کی کھوج کرنا، اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی سورہ دہر، سورہ نمبر 76 آیت نمبر 1 سے ہم پڑھتے ہیں کہ سنسار کا سچا مالک اپنی سچی کتاب میں کیا کہتا ہے، اور اس کتاب کی آیت، اس کتاب کی باتیں سن کر آپ بھی ذرا ناپ تول کریں، کیا یہ کتاب واقعی میں سچی کتاب ہے سنسار کے سچے مالک کی؟ ہوائی بات کو نہ مانیں۔ تو اس میں کیا کہتا ہے سنسار کا مالک کہ اے انسان، پچھلے وقت میں ایک سمے تجھ پر ایسا بھی بیتا ہے جب کہ تو کوئی تعریف کے قابل چیز نہ تھا، جسے اللہ نے ویریے سے انسان بنایا، اب دنیا میں اس کی تعریف ہو رہی ہے، منتری صاحب ہیں، کلکٹر صاحب ہیں، جج صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، ان کی تعریف ہو رہی ہے، ان کی عزت کی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ پچھلے وقت میں کہ اے انسان، تجھ پر پچھلے وقت میں ایک سمے ایسا بھی بیتا ہے جب کہ تو کوئی تعریف کے قابل چیز نہ تھا، ہم نے تجھے ایک گندے پانی کے قطرے سے مشرت ویریے سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ سن لیں کان کھول کر، تاکہ تیری پریکچھا لیں،
امتحان لیں، ٹیسٹ لیں۔ اب سنیں دھیان سے، بڑی کام کی بات ہے، ہیں؟ اسی لیے، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ آگے بات وہی، یعنی آنکھیں دی ہی اس لیے ہیں تاکہ ان اللہ کی پہچان کی جائے، اسی لیے دیکھنے والا بنایا ہے۔ کان دیے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ کائنات کی آواز سن کر اللہ کی پہچان کی جائے، اسی لیے سننے والا بنایا ہے۔ اب آیت نمبر 3 میں سنیں اصل بات کیا رہی ہے۔ اسی لیے ہم نے انسان کے سامنے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، چاہے وہ ہمارا احسان مانے کہ انسان کچھ نہ تھا، ہم نے اسے پیدا کیا، سننے والا دیکھنے والا بنایا، جیون کی شروعات کرائی، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، کون کھلا رہا ہے؟ اللہ۔ کون پلا رہا ہے؟ اللہ۔ پوری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کس کی دھرتی پہ چل رہے ہیں؟ اللہ کی۔ تو اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 3 میں کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، چاہے وہ ہمارا احسان مانے یا انکار کرنے والا بنے۔ اب سنیں اگلی اور قیمتی بات، ان دو راستوں کے موت کے بعد 2 انجام بھی بتا دیے۔ تو 2 راستوں کے 2 انجام بھی بتا دیے۔ اگر اللہ کی کھوج کرے گا، اسے پہچانے گا، اس کا احسان مانے گا، اس کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اس کی عبادت کرے گا، اور اس کو راضی کر کے مرے گا، تو احسان ماننے کا اور اچھائی پر چلنے کا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلے گا، برائی سے بچ کر اسے راضی کر کے جائے گا، دنیا میں اس کے حکم پہچان کر، تو اللہ کا انعام جنت پائے گا۔ اب انکار کرنے والوں کے لیے، ناشکری کرنے والوں کے لیے ہم نے جنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ کیا آپ دنیا میں دیکھ نہیں رہے کہ کائنات بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں ہے؟ کائنات چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، چلانے والا دکھتا نہیں ہے۔ تو کیا یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اس نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم بن دیکھے اس کی پہچان کریں، اس کی کھوج کریں؟ اس نے جیون کا ہمیں سمے دے دیا ہے اور ہمارا امتحان لیا ہے، 2 راستے ہمارے سامنے کر دیے ہیں، چاہے ہم اس کا احسان مانیں یا ناشکری کریں۔ 2 راستوں کے 2 انجام بتا دیے ہیں موت کے بعد، کہ اصل جیون موت کے بعد ہے، یہ جیون کھیل تماشا ہے، اچھائی کا انجام جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے۔ اللہ کا احسان ماننے کا انجام جنت ہے، اللہ کی ناقدری ناشکری کرنے کا انجام جہنم ہے۔ اب اس راستے کے علاوہ، اس گیان کے علاوہ دنیا میں جتنا بھی گیان ہے پھیلا ہوا، سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہی ہمیں پہچاننا ہے، یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم دل سے اللہ کی پہچان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی کھوج کرو، اسی مقصد سے اس نے پیدا کیا ہے، اس کی پہچان کرو۔ اب آپ دیکھیے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ مر گئے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ میری نگاہوں میں، میری آنکھوں کے سامنے ان کی زندگی گھومتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا اللہ نے جیون کا سمے دے دیا ہے، انسان کو دنیا کے نشے میں لگتا ہے کہ میں ہمیشہ جیوں گا دنیا میں، مگر یہ دھوکہ ہے۔ مگر تھوڑی تھوڑی زندگی میں نے لوگوں کی دیکھی اور دنیا سے بتا کر کے مر کر چلے گئے۔ اسی پرکار ہمیں تمہیں بھی مر کے جانا ہے۔ آگے آنے والے سمے میں اس دنیا سے مر کر ہمیشہ کے لیے جانے والا وقت آ رہا ہے آگے سے، کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ یہ جو ہمارا من ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیون کا سمے دے کر اور ہمیں اپنے من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے اور ہمارا امتحان لیا ہے۔ اگر انسان کا من کا گھمنڈ اور اہنکار یہ اللہ کے سامنے جھک جائے، ختم کر دے گھمنڈ کو، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دے، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اور اپنی مرضی چھوڑ کر کے اللہ کی مرضی پر جیون جیے۔ اس دنیا میں زندہ جو ہم ہیں اپنی مرضی سے نہیں ہیں، تو جب اس دنیا میں زندہ رہنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو اس دنیا میں من کی مرضی کرنا انسان کو موت کے بعد ہمیشہ کے لیے بھاری پڑ جائے گا۔ لہٰذا جس نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے، اسی کی مرضی ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ جب مر جانا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں مر سکتے، تو جیون کی منزل طے کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔
ہم جیون کی منزل بنائیں اللہ کو راضی کرنا۔ اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستوں کی ڈھیل دی ہے، چھوٹ دی ہے، فری ول دیا ہے۔ چاہے ہم اس کا احسان مانیں، احسان مان کر اچھے کرم کریں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ چاہے ہم اس کا ناشکری کریں، اس کا انکار کریں، برائی پر چلیں، تو ہمیں بھی اس پہ بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم اکیلے میں برائی کر سکتے ہیں، اکیلے میں اچھائی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ راستے کھلے رکھے ہیں۔ پیدا ہی ہمیں اس نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس کی کھوج کریں، عقل کو چلائیں، من کو چلائیں، من کی دوڑ لگائیں، عقل کی دوڑ لگائیں، اللہ کی کھوج کریں۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر ہم کہیں کسی قید خانے میں بھی قید ہوں تو ہمارے من کو سوچنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ ہمارے ہاتھ باندھ سکتا ہے، پیر باندھ سکتا ہے، منہ بند کر سکتا ہے، آنکھیں بند کر سکتا ہے، لیکن من کو سوچنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے یہ چھوٹ، اس کائنات کا سسٹم پہچانے بھائی۔ اللہ نے جو بنایا ہے اس کا سسٹم، اسے پہچانے کہ من کے خیالوں کو کوئی من سے، عقل سے اللہ کو پہچانے۔ اس چیز سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ سسٹم اللہ کا، اس کائنات کا اسی حساب سے بنایا گیا ہے تاکہ بندہ اللہ کی کھوج کرے۔ اب دیکھیے، ایک بات غور کرنے کی ہے، جب دنیا کے سارے انسانوں کا مالک ایک ہے اور اس کی رچنا بھی سب کے اندر ایک ہی ہے، اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو۔ جب دنیا کے سارے انسانوں کا مالک ایک ہے تو دیکھیے، عقل سے غور کریے کہ اس کا سچا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، انیک نہیں ہے۔ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ایک اچھا انسان اپنی اولاد کو الگ الگ حکم نہیں دیتا ہے، ایک ہی حکم دیتا ہے کہ اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو۔ اسی پرکار سے سنسار کا جو مالک ہے وہ سب سے سچا ہے اور اچھا ہے۔ وہ اپنے سارے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو ایک ہی حکم دیتا ہے کہ پوری طرح اچھائی پہ چل اور پوری طرح برائی سے بچ۔ یہی اس کی رچی ہوئی رچنا ہے انسانوں کے اندر۔ تو اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب سنسار کا سچا مالک ایک ہے اور اس کا راستہ اور قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اسے راضی کرنے کا اور کامیاب ہونے کا، انیک نہیں ہے، تو پھر یہ دنیا کے اتنے سارے انسان گمراہ کیوں ہیں؟ پھر کوئی کسی دھرم کو ماننا ہے، کوئی کسی دھرم کو ماننا ہے، کوئی کسی فرقے کو ماننا ہے، کوئی کسی مت کو ماننا ہے۔ ایک ایک دھرم میں کتنے سارے فرقے ہیں، کتنے طرح کے لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ اب اسلام دھرم میں دیکھ لیں آپ، کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی اہل حدیث کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے، کوئی سنی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ 127 متوں میں لگ بھگ ہندو دھرم بٹا ہوا ہے۔ دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، عیسائی دھرم، سکھ دھرم، جین دھرم، بودھ دھرم، کتنے سارے دھرم ہیں، اور کتنے طرح کی لوگ ہیں، الگ الگ راستے بنا رکھے ہیں لوگوں نے۔ اچھا، سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر مالک نہ چاہے تو یہاں پر اتنی ساری گمراہی نہیں پھیل سکتی؟ اگر سنسار کا سچا مالک نہ چاہے تو اتنے سارے دھرم نہیں بن سکتے، اتنے سارے فرقے نہیں بن سکتے، اتنے سارے مت نہیں بن سکتے۔ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اسی لیے بنے ہوئے ہیں کہ ان سارے فرقوں اور دھرموں کے اندر ایک سچا دھرم ہے میرا، اس کو پہچان۔ اسی پہچان کے لیے تجھے پیدا کیا ہے۔ اب پہچانے گا تو وہ جو اللہ کی قدر کرے گا، اللہ کا احسان مانے گا، غور کرے گا مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے لیے محنت اور کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے نا سب کا، اپنے بندے کی اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ جتنے بھی انسان دھرتی پہ گھوم رہے ہیں سب کے دلوں کا حال جانتا ہے وہ، کہ کون دل سے اس کی کھوج کر رہا ہے اور کون دنیا کمانے کے لیے گیان حاصل کر رہا ہے، کون دھرم کے نام پر دھندا چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سب کے دل کا حال پتہ ہے۔ جو انسان دل سے اللہ کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے، اللہ اسے اپنا سچا راستہ دکھا دیتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر گمراہ انسان اللہ سے یہ کہنے لگے کہ یا اللہ تو نے مجھے سچا راستہ نہیں دکھایا، تو اللہ کیا کہے گا؟ ہاں، کہ تو نے میری کھوج کی دل سے جو میں تجھے دکھاتا۔ تو اللہ کے سامنے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کھوج ہی نہ کی، اسی لیے اس نے ہمیں راستہ نہ دکھایا، کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ انسان نے اللہ کا راستہ دیکھنا نہ چاہا، اسی لیے اللہ نے نہیں دکھایا۔ کیونکہ یہاں دو باتیں ہیں، دیکھنا نہیں چاہا اسی لیے اللہ نے نہیں دکھایا۔ اس بات میں غور کریں، باریک قدرت ہے اللہ کی اس میں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر ہر چیز کو پیدا کر کے، اور اللہ ہی کی طاقت ہے ہر چیز کے اندر، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ڈھیل چھوڑ دی ہے، رسی ڈھیلی کر دی ہے بالکل۔
تاکہ اللہ کی ناقدری کرنے والا، ہاں جو اللہ کی کھوج نہ کر پائے، اللہ کی رچنا کے خلاف چلے، وہ یہ سمجھے کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں چلا رہا ہے، اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، بالکل ڈھیل چھوڑ دی ہے، اور ہر چیز میں طاقت ہے ہی اللہ کی۔ انسان کے اندر جو طاقت ہے، عقل کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، شریر میں طاقت، سب اللہ کی ہے۔ تو انسان نے دیکھنا نہیں چاہا، اللہ کی طاقت کا صحیح استعمال نہ کیا، اللہ نے راہ نہ دکھائی۔ تو نے اللہ کی راہ نہ دیکھی تو اللہ نے نہ دکھائی۔ نہ دکھائی کا مطلب کیا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی بغیر مرضی کے نہیں ہل سکتا، ہر چیز میں اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت کے بغیر تم اللہ کی راہ کو نہیں پا سکتے، کیونکہ اللہ نے اگر تمہارے شریر میں طاقت نہ دے گا، تمہارے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ دے گا، کانوں میں سننے کی طاقت نہ دے گا، عقل نہ دے گا، سمجھ نہ دے گا، اللہ کی طاقت تمہارے پاس نہ ہوگی تو تم اللہ کو کیسے پالو گے؟ سارے انجام کے نتیجے اللہ ہی کی طرف پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے، باقی ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے، کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ اب ہماری بات چل رہی تھی کہ جب سنسار کا مالک ایک ہے، اس کا سچا راستہ بھی ہر انسان کے لیے کامیابی کا ایک ہی ہے، انیک نہیں ہے۔ کامیابی انسان ایک ہی راستے سے حاصل کر سکتا ہے، انیک راستوں سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ اتنے سارے انسان دنیا میں دھرموں میں اور فرقوں میں بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ اتنے سارے انسان دھرتی پر بھیڑ جو ہے گمراہ کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے سمبندھ میں پہلا قدم ہی غلط رکھتے ہیں اور جانتے ہیں، پہلے قدم میں ہی اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ جو قدرت کی چیز کا الٹا کرے گا، یعنی جو اللہ کی قدرت کا الٹا کرے گا، تو اس میں اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اسی کا بگڑے گا جو الٹا کر رہا ہے۔ جس نے اللہ کی قدرت کو الٹا کیا، اس نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا، کیونکہ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ جو انسان برائی کرے گا، قدرت کا الٹا کرے گا، وہاں اسے سزا ملے گی، وہاں اسے بھگتنا پڑے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ پہلے قدم کی کون سی بات کر رہا ہوں میں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، کیا تو ایماندار بن جا یا بے ایمان بن، سچا بن یا جھوٹا بن، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، دونوں راستے کی بالکل ڈھیل دے رکھی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ ہم اپنے بنانے والے سچے مالک کو اس کی رچنا کے آدھار پر ہی پا سکتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں سب شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلاتا ہے۔ شیطان برائی پر چلاتا ہے۔ برائی کے بہت سارے رنگ ہیں جو دنیا میں دھرم کے نام پر دھوکہ پھیلا ہوا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان پہلے قدم میں ہی اپنی جان پر جرم کیسے کرتا ہے اور ایشوری رچنا کے خلاف کیسے چلتا ہے، اسی لیے گمراہ ہیں۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے بچے کو نکالا تو اس کے اندر ایماندار بننے کا اور بے ایمان بننے کی رچنا رچی۔ انسان کوئی پتھر کی مورتی کی طرح نہیں ہے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ چل سکے ہیں۔ اب انسان کے سچے بنانے والے مالک نے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو پہلے ایمان دے کر بھیجا ہے۔ ایمان کا نور، ایمان کی روشنی جو قرآن میں کہا گیا ہے۔ اب وہ کیا ہے، اس کو ذرا باریکی سے سمجھیں۔ انسان کے اندرونی حصے میں جو اللہ نے رچنا بنائی ہے، رچی ہے، اندرونی من کا خیال، اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس میں ہر انسان کو یہ بتلا دیا ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ سچ میں راحت ہے، سکون ہے، شانتی ہے، اور جھوٹ میں ہلاکت ہے، بے چینی ہے، بربادی ہے۔ سچ کا ہی نام اچھائی ہے اور جھوٹ کا نام برائی ہے۔ لہٰذا مرنے کے بعد کوئی بھی انسان اللہ سے یہ نہ کہہ سکے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے، تو نے مجھے بتایا نہیں تھا، اس لیے میرا امتحان کیسا۔ لہٰذا آپ اس رچنا کو دنیا میں جا کر جگہ جگہ چیک کریں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر جگہ پر جہاں بھی لوگ رہتے ہوں، جہاں بھی انسان رہتے ہوں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر دیش میں
چاہے لوگ برے کرم کر رہے ہوں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ یہ اللہ نے سب کو دکھا رکھا ہے، جتلا رکھا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے بنانے والے مالک نے ہمیں جیون کی راہ دکھا دی اور سکھا دی۔ اسی بات کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ سنسار کا سچا مالک، جس کی یہ قرآن کتاب ہے، اس کتاب کا مالک، سنسار کا سچا مالک اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور جیون جینے کا طریقہ سکھا دیا۔ اس لحاظ سے ایک سمے تک کے لیے زمین کا بھی جیون ہے، زمین کے ایک ایک کण کا جیون ہے۔ زمین کے ایک ایک کण میں جب سائنسدانوں نے کھوج کری تو اس کے اندر بھی ایک شکتی کو پایا، ایک اللہ کی طاقت کو پایا۔ ایک کण کے اندر بھی جیون پایا، اللہ کی طاقت کو پایا۔ آسمان کا بھی ایک سمے تک کے لیے جیون ہے، سورج کا بھی ایک جیون ہے، چاند کا بھی ایک جیون ہے، تاروں کا بھی ایک جیون ہے، ہم انسانوں کا بھی جیون ہے، کیڑے مکوڑوں کا بھی جیون ہے، چرندے پرندوں کا بھی جیون ہے، سمندروں کے اندر جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں سب کا جیون ہے۔ اب اللہ نے جس کو جو جیون دیا ہے اس کو جیون جینے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ مچھلی پانی کے اندر سرکشت ہے، پانی کے اندر ہی رہتی ہے، پانی کے باہر نہیں آتی کیونکہ اسے خطرہ ہے پانی سے، کیونکہ اسے بغیر پانی کے خطرہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر چیز کا جیون ہے، اور انسان کے علاوہ، جنات کے علاوہ جو بھی اللہ کی اور پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، ہوا ہو، آگ ہو، پانی ہو، جو بھی ہو، ایک ایک کण اللہ کی رچنا کے خلاف نہیں جاتا۔ یہ سورج کبھی نہیں کہتا کہ میں چھٹی کر لیتا ہوں، آج کی چھٹی کر لیتا ہوں یا 10 دن کی چھٹی کر لیتا ہوں اپنی مرضی سے۔ جیسا اللہ نے حکم دے دیا ویسا ہی چلتا رہتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رچنا ہے کہ تو نکلتا رہے، یعنی روز دن نکلتا رہے تاکہ انسانوں کے لیے کرم کرنے کے لیے روشنی ہوتی رہے، ورنہ اس کائنات کی اصل کیا ہے؟ اندھیرا۔ اس کائنات میں روشنی کو لانا پڑتا ہے، جیسے کمرے میں اندھیرا ہو تو اس میں ٹیوب لائٹ جلانی پڑتی ہے کچھ کام کرنے کے لیے۔ اس کائنات کی اصل اندھیرا ہے، اس میں سورج کی روشنی کو اللہ تعالیٰ روز لے کے آتا ہے اور دن نکالتا ہے ہمارے کرم کرنے کے لیے۔ تو انسان اور جنات کے علاوہ کوئی چیز، ہر چیز مسلم ہے۔ مسلم کا مطلب جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس کی آگیا کا پالن کرنے والی، اس کی آگیا کی النگھن نہ کرنے والی ہے، ہاں، اس کے حکم کو نہ ماننے والی نہیں ہے، اس کے حکم پہ چلنے والی ہے۔ انسان کو فری ول دیا ہے اللہ نے، چاہے تو مسلم بن یا غیر مسلم بن، چاہے میرا احسان مان، مسلم بن، میرا آگیا کاری بن، میرا احسان مان، یا انکار کرنے والا بن، ناشکری کرنے والا بن، انکار کرنے والا بن، چاہے میری رچنا کے آدھار پر جیون جی یا میری رچنا کے خلاف چل کے جی، برائی پر چل کے جی۔ دونوں راستوں کی اللہ نے انسان کو چھوٹ دی ہے، ٹیسٹ لیا ہے، فری ول دیا ہے، امتحان لیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے، برائی پر، کیونکہ اس کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ لیکن موت تک ہے، موت کے بعد جس نے ایک کण کے برابر بھی جرم کیا ہے اللہ کی رچنا کے خلاف چل کر، وہ اس کی سزا پائے گا، اگر موت سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر نہ مر کے جائے گا۔ اب انسان پہلے اللہ کے سمبندھ میں پہلے قدم پر ہی اپنی جان پر ظلم کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے تو جب ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تو ایماندار بننے کی روشنی رکھی انسان کے اندر، اور بے ایمان بننے کی بھی اندھیرا رکھا۔ بے ایمانی اندھیرا ہے اور ایمانداری روشنی ہے۔ روشنی اللہ کی ہے، اندھیرا شیطان کا ہے۔ اندھیرا شیطان کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندھیرے کو شیطان نے پیدا کیا ہے، نہیں، شیطان بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اندھیرے اور روشنی اللہ ہی نے پیدا کی ہے امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، مگر اندھیرے کو نام دے دیا ہے شیطان کا، برائی کو نام دے دیا ہے شیطان کا۔ برائی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے، اور اسے یہ چھوٹ دے دی ہے کہ انسانوں کے من میں برے خیال پیدا کرے، غلط خیال پیدا کرے، تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کا ٹیسٹ لے، امتحان لے۔ بھائی میری چھوٹی سی زبان ہے، الٹے سیدھے بول ہیں، میری زبان اللہ کی تعریف نہیں کر سکتی، ایسے ہی بولوں سے آپ اللہ کو پہچان لیں۔ اب ہر انسان کے اندر ایشوری رچنا میں ایشور نے انسان کی من کی شانتی کے سنکیت کی پریرنا یہ رکھی ہے، من کی شانتی کے لیے یہ اشارہ رکھا ہے
کہ برائی چاہے ایک کण کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو ناپسند کر، اس پہ نہ چل۔ اگر تجھے شانتی چاہیے، سچائی میں شانتی ہے، اچھائی میں شانتی ہے، اور اچھائی چاہے ایک کण ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو پسند کر، اس پہ چل۔ اگر تجھے سکون چاہیے، اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کا سیدھا اور سچا راستہ۔ اب مجھے بتاؤ ایمانداری سے، کیا یہ راستہ ٹیڑھا ہے؟ کتنا سیدھا اور کتنا آسان راستہ ہے کہ سب کو پتہ ہے سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، سچائی پہ چلیں، جھوٹ سے بچیں، اچھائی پہ چلیں، برائی سے بچیں، کتنا آسان ہے۔ ایسا کوئی دنیا میں انسان ہے جس کو اس بات کا پتہ نہ ہو؟ اگر کوئی عقل سے پاگل ہے وہ بات الگ ہے، ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ سچائی میں سکون ہے، اچھائی میں سکون ہے، جھوٹ میں اور برائی میں بے چینی ہے۔ اور اسی رچنا میں آگے جب انسان بڑھتا ہے، دنیا میں کرم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسے دکھاتا بھی ہے۔ جب اچھا کام کرتا ہے تو فوراً سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے، کوئی پاپ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اندر سے انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ تو یہی اللہ کی طرف سے سیدھا اور سچا راستہ ہے، ایک راستہ پوری دنیا کے اندر اللہ کو پانے کا، اسے راضی کرنے کا، مرنے کے بعد کامیاب ہونے کا۔ اب جو اس راستے کو مذاق بناتے ہیں، برائی میں عقل کی تیزی دکھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ سچا نہیں ہے، وہ مذاق بناتے ہیں اچھائی کا، سچائی کا، میں ان سے کہتا ہوں کہ تو جتنی برائی میں عقل کی تیزی دکھائے گا اتنا ہی پھنستا چلا جائے گا، اپنے مالک اللہ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ اس کا یہی راستہ سچا ہے جس سچائی کا تو مذاق بنا رہا ہے۔ اللہ تجھ سے ایک ایک سانس کا حساب لے گا، ایک ایک اچھائی برائی کا حساب لے گا۔ اگر تو برائی پہ چلا تو نرک کی آگ میں ڈال دے گا، اگر تو نرک کی آگ میں چلا گیا تو پھر تو کون سا سمجھدار ہے، کون سا تو اسمارٹ ہے، کون سا تو عقل مند ہے، کون سا تو ہوشیار ہے؟ جہنم میں، نرک میں تیری ساری ہوشیاری فیل ہو جائے گی، تیری ساری عقل مندی فیل ہو جائے گی، اور تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ پھر تو اپنی اس برائی میں، ہوشیاری پر، برائی کی جو ہوشیاری تو نے دکھائی دنیا میں، عقل مندی دکھائی کہ میں برائی بھی کر رہا ہے، عقل مند بھی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، پھر تو اس برائی کی عقل مندی پر جہنم کے اندر روئے گا، پچھتائے گا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہمارے اندر ہمارے بنانے والے سچے مالک نے ایماندار بننے کی روشنی رکھی ہے کہ سچا بن، ایماندار بن۔ اب ایماندار بننے کے لیے ایمانداری کا سب سے پہلا قدم ہے کہ اپنے بنانے والے سچے مالک کی کھوج کر، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، سچائی کے دوارا، اچھائی کے دوارا، اچھائی پہ آگے بڑھ کے، اسی کو ایمان کا نور کہتے ہیں۔ اور پھر اسی رچنا کے آدھار پر جب اللہ کے آسمان پر سے پیغمبر کے دوارا اللہ کے پیغام آتے ہیں تو اسی رچنا کے آدھار پر ہوتے ہیں۔ پھر وہ نور علی نور، ایک تو اللہ نے ایمان کا نور ماں کے پیٹ سے دے کے بھیجا، اور ایک آسمان پر سے آتا ہے، پھر یہ دونوں نور مل جاتے ہیں، میچ کر جاتے ہیں، تو فوراً انسان پھر اپنے سچے مالک کے حکم کو پہچان لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ دنیا میں جو ہے یہی میرے مالک کا سچا حکم ہے، باقی اس کے علاوہ سب دھوکہ ہیں جو ایسری رچنا کے خلاف ہیں۔ دیکھیے اب بہت سارے تار لٹکے ہوئے ہیں، آپ ایک بلب کا تار لے کر کے اور سبھی تاروں میں چیک کریں گے بھئی کون سے تار میں لائٹ ہے، اور گچھا بنا ہوا ہے، لٹکے ہوئے ہیں نیچے، کون سے تار میں لائٹ ہے، جس میں لائٹ ہوگی سوئی بلب جل جائے گا۔ آپ ایک میں لگائیں گے نہیں جلا، دوسرے میں لگائیں گے نہیں جلا، تیسرے میں لگائیں گے نہیں جلا، چوتھے میں لگائیں گے نہیں جلا، پھر آپ گھوم پھر کر لاسٹ میں پہنچیں گے اور پھر آپ اس سے لگائیں گے تار میں تار جوڑ لگائیں گے، فوراً بلب جل جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے ہاں اس تار میں لائٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک روشنی تو اللہ نے آپ کے اندر پیدا کرنے کے بعد ایمان میں رکھ دی ہے، ایمان کی روشنی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو ایمان کی روشنی اسی رچنا کے آدھار پر دنیا میں ڈھونڈنی ہے۔ آپ سبھی دھرموں کو چیک کریں، سبھی دھرموں کی کتاب کے تار اپنے دل سے لگائیں، لگاتے رہیں، لگاتے رہیں، لگاتے رہیں۔ اگر آپ کی بھاونا شدھ ہے اللہ کے سمبندھ میں، آپ لگاتے رہیں، لگاتے رہیں، جب سچی کتاب کا تار آپ کے دل پہ پہنچے گا فوراً آپ کے اندر لائٹ جل جائے گی۔ ایک رچنا میں ایمان کی روشنی اور ایک آسمان پر سے آئے ہوئے مالک کی سچی روشنی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب وہ دونوں روشنی آپس میں میچ کھا جائیں گی، مل جائیں گی، تو فوراً تمہارے اندر لائٹ جل جائے گی اور زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ اس دنیا کے اندر ہی پہچان لیں گے کہ ہاں اب میں سچے راستے پر ہوں، اب میں کسی گمراہی پر نہیں ہوں۔ اب انسان کے سچے پیدا کرنے والے مالک اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چنگاری، ہاں
ہر انسان کے دل میں سلجھا رکھی ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے اور ساری دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے دنیا کے بنانے والے کو پسند کرتا ہے اور دنیا سے اپنا دھیان ہٹا کر اللہ کو پانا چاہتا ہے اور نیت اور ارادہ بناتا ہے اور اللہ سے من ہی من میں مانگتا ہے، اللہ من کا حال جانتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت جلیل کر کے نکال دیتا ہے اور اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ مطلب انسان کے اندر سورگ کی اچھائیں تھی، جیون جینے کی شکتیاں، جیون جینے کی طاقت جو سورگ کی طاقت تھی، اللہ جیون جینے کی چاہت کو نکال لیتا ہے اور دنیا کا دھوکہ انسان کے اوپر ہٹا دیتا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، یہاں کبھی بھی موت آ سکتی ہے، دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے۔ اللہ اس کو دکھا دیتا ہے اور اس کے دل کو ڈر اور غم سے پوتر کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ اب اس نے اللہ کی محبت پالی۔ اللہ کون ہے؟ جس اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی چیز اس کی پیدا کی ہوئی ایسی نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، صرف اللہ سے ڈرا جائے۔ اب کیونکہ اس نے سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی شکتی کو پا لیا ہے، اس لیے اس کا دل ڈر اور غم سے آزاد ہو گیا۔ صرف اب اللہ کا ڈر رہ گیا اور غم اس بات کا رہ گیا کہ میں اپنے مالک کو راضی کر کے مروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت آ رہی ہو، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو۔ یہ غم انسان کو رہے گا اللہ کو راضی کرنے کا، کیونکہ ریزلٹمنٹ موت پہ ہے۔ اگر اس کی محنت اور کوشش سے اللہ راضی ہوا تو موت کے بعد کامیاب ہے، اگر اس نے محنت کوشش نہ کری، اللہ ناراض ہے۔ اب یہاں پر کنفیوژن رہے گا نا انسان کو۔ اللہ کا ڈر بھی رکھیں اور اس سے رحمت کی امید بھی رکھیں اور محنت کرتے رہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں آپ کو چلنا ہے اور مر کے جانا ہے دنیا سے۔ اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، وہ مالک ہے بھائی، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی نے ہمیں گندے پانی قطرے سے پیدا کیا ہے، ساری کائنات اسی کے اشارے پہ چلتی ہے۔ ہاں، انسان کے علاوہ، جنات کے علاوہ کوئی چیز اس کی رچنا کے خلاف نہیں چل سکتی ہے۔ سورج میں اتنی طاقت نہیں کہ جو یہ کہے کہ میں آج نہیں نکل رہا اللہ کی مرضی کے خلاف، دن میں اتنی طاقت نہیں جو آج یہ کہہ دے کہ میں آج دن نہیں نکل رہا بھائی، اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اب یہاں پر لوگ اللہ کے سمبندھ میں پہلے قدم میں ہی اپنی جان پر ظلم کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے، بڑی باریک بات ہے کہ پہلے اللہ نے ماں کے پیٹ سے جب انسان کو نکالا تو ایمان کی روشنی ڈالی انسان کے اندر، ایماندار بننے کی روشنی، سچا بننے کی روشنی۔ تو پہلے ایمان سیکھ، پہلے ایماندار بننے کی نیت تو کر، پہلے سچا بننے کی نیت تو کر، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر پہلا قدم زندہ تو کر، سچا بننے کی کوشش تو کر۔ سچائی کے دوارا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا اب پہلا قدم اللہ کی کھوج میں تو لگا۔ اب کتاب تو بعد میں آئے گی نا، جو بھی گرنتھ آپ پڑھو گے وہ تو بعد میں پڑھو گے نا۔ کیا ماں کے پیٹ سے ہی جو ہے گرنتھ پڑھنا شروع کر دو گے آپ؟ کتاب تو آپ دنیا میں جب آپ کی کافی عمر جوان ہو جائیں گے، جب آپ کی عقل سمجھداری کو پہنچ جائے گی، تب آپ جا کر جو ہے کتاب پڑھیں گے، دنیا میں کھوج کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے تو ایمانداری کا نور اللہ نے تمہیں پہلے دیا ہے۔ ایماندار سچا بننے کی نیت تو کریں، اس کے بعد پھر دوسرا آپشن آتا ہے کہ آپ دنیا میں کتابیں پڑھیں، اللہ کی کھوج کریں، محنت کریں، سمجھیں۔ اب لوگ پہلے اللہ کے سمبندھ میں پہلے قدم میں ہی ظلم اپنی جان پہ کیسے کرتے ہیں کہ ایماندار بننے کی نیت تو ہے نہیں، ایمان سیکھنے کی محنت تو پہلے ہے نہیں، سچا بننے کی نیت تو ہے نہیں، چل دیے دھرم کو سیکھنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے شیطان کے دھوکے کے شکار تو پھر بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے کہ کون سچائی سے میری طرف بڑھا اور کون دھندا کرنے کے لیے دھرم میں بڑھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر دنیا کے اندر لوگ گمراہ ہیں اور دھرم کے ٹھیکیدار بنے گھوم رہے ہیں، کچھ صحیح بولتے ہیں، کچھ غلط بولتے ہیں۔ یہ بگڑی ہوئی عقل کی پہچان ہے، جو بگڑی ہوئی عقل ہوگی اللہ سے دور ہوگی، کچھ صحیح بولے گا، کچھ غلط بولے گا، کچھ صحیح کرے گا، کچھ غلط کرے گا۔ لیکن جس کو اللہ راہ دکھا دے گا وہ صحیح ہی کرے گا، غلط نہیں کرے گا۔ اگر غلطی اس سے انجانے میں ہو جائے گی تو اللہ سے معافی مانگ لے گا، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ لیکن صاف صاف دکھائی دے جائے گا، جو بگڑی ہوئی عقل ہوگی وہ لوگوں کو جو ہے کچھ صحیح بتائے گا، کچھ غلط بتائے گا، لیکن جو سدھری ہوئی عقل ہوگی اللہ اس کی عقل کو سدھار دیتا ہے جو اللہ کی کھوج کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی کھوج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کے آدھار پر اس کی عقل کو سدھار دیتا ہے
پھر اسے جو ہے اچھائی پہ چلاتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے۔ یاد رکھیں اس دنیا میں سب کی، ہر انسان کی بگڑی ہوئی عقل ہے۔ اب جو انسان اللہ کی طرف غور کرتا ہے، اللہ کی کھوج کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو سدھار دیتا ہے، اور سدھری ہوئی عقل کی پہچان یہ ہے کہ وہ سچائی پر چلے گا، اچھائی پر چلے گا، جو کہ اللہ کا حکم ہے۔ جو جتنا اللہ کے حکم، سچائی اور اچھائی پر چلے گا اتنی ہی عقل اس کی سدھری ہوئی ملے گی آپ کو۔ تو اس دنیا میں لوگوں کو عمر سے نہ دیکھیں کہ بھئی اس کی زیادہ عمر ہے تو یہ سمجھدار ہوگا، نہیں، یہاں دنیا میں سارا کھیل عقل کا ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمر میں بوڑھے ہیں اور پردھان منتری بن گئے، 10 سال کے بچے کے برابر عقل نہ ہے اس میں، دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں، دھرم کے نام پہ جھگڑے کروا رہے ہیں، دنگے کرا رہے ہیں، مکھیہ منتری بن گئے، زبان سے کڑوے بول رہے ہیں، دھرتی پہ جو ہے فساد پھیلا رہے ہیں، دنگے کرا رہے ہیں دھرم کے نام پر۔ کیونکہ جب انسان گھمنڈ کرتا ہے نا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ پھر جیون کا سمے دیا گیا ہے امتحان کا، بتا لے اپنا، جو سمے دیا گیا اس کو بتا لے، پھر مرنے کے بعد گھمنڈ کرنے والا، دھرتی پر فساد پھیلانے والا نرک کی آگ میں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کی دھرتی پر، اتنی بڑی دھرتی پر کیا فساد پھیلائے گا؟ جب تیرا امتحان کا جیون کا سمے پورا ہو جائے گا تو اس دنیا سے تیرا ہمیشہ کے لیے پتہ کٹ جائے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ دنیا چلتی رہے گی۔ اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے لوگ آتے رہیں گے، نئے لوگ آتے رہیں گے، پرانے جاتے رہیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا کے میلے میں ہم نہیں ہوں گے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، یہاں پر نئے انسان ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، ماں کے پیٹ سے جب اللہ نے انسان کو نکالا تو اپنی رچنا کے آدھار پر ایمان کی روشنی پہلے دکھائی۔ کتاب تو انسان دنیا میں بعد میں آگے پڑھے گا نا۔ ایمان کی روشنی کیا ہے؟ دنیا میں دیکھو شیطان کا ماحول ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، نہ شرم کر رہے، نہ اوٹک میں جا رہے، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں۔ اب اس کا من اندر سے منع کر رہا ہے کہ نہیں یار، ایسے پیشاب کرنا غلط ہے، من کر رہا ہے، کسی نے سکھایا نہیں ہے اس کو، یہ رچنا ہے ایشور کی۔ اب اسی رچنا کے آدھار پر ایشور کا حکم آیا کہ پیشاب اوٹک میں کرو، شرم کرو، میں نے تمہارے اندر شرم کا مادہ رکھا ہے، حیا کا مادہ رکھا ہے، ایسی جگہ کرو اوٹک میں جا کر جو تمہیں کچھ دیکھے نہ، اور جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے پیشاب مت کرو، میں نے تجھے انسان بنایا ہے، تیرے اندر انسانیت کو رچا ہے، انسانیت میری رچنا ہے۔ تو اللہ کا حکم آیا اسی رچنا کے آدھار پر کہ پیشاب کھڑے ہو کے نہ کر، اوٹک میں جا کے کر، شرم کر اور بیٹھ کے کر، اور پیشاب کی جو دھار ہے وہ پتھریلی جگہ، پتھر پر جا کے نہ پڑے جو چھینٹ تیرے اوپر آئے۔ پیشاب اپوتر ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، ایشور پوتر ہے، تیرا بنانے والا پوتر ہے، پاک ہے، وہ اپوتر گندے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ تو پیشاب پتھریلی جگہ پہ نہ کر، ملائم جگہ پر کر، تاکہ پیشاب کی چھینٹ لوٹ کے نہ آئے، اور جب پیشاب کر لے تو اس کے بعد پیشاب کی جگہ کو کوئی مٹی کا ڈلا لے کر، جو مٹی کا ڈلا سوکھا ہو یا اینٹ کی کنکری سوکھی ہو جو پیشاب کو سکھا لے، تو لاسٹ میں پیشاب کر کے پیشاب کی جگہ پر اس کنکری کو، اس ڈلے کو لگا، تاکہ پیشاب کی چھینٹ تیرے کپڑوں پہ نہ گرے، تیرے بدن پہ نہ گرے، تو پوتر رہے۔ ایشور پوتر ہے، وہ پوتر انسان کو ہی پسند کرتا ہے۔ کیسے پوتر انسان کو؟ اسی بات کو قرآن میں کہا گیا سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر، کہ مرنے کے بعد سنسار کا سچا مالک یہی مالک ہم سے کہتا ہے کہ مرنے کے بعد وہی انسان کامیاب ہوگا جو اپنی آتما اور شریر کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مرا، پاک کر کے مرا، صاف کر کے مرا، اور مرنے کے بعد وہی ناکام ہوگا جو اپنی آتما اور شریر کو گندا کر کے مرا، ایشوری رچنا کے خلاف چل کے مرا۔ اس کے لیے نرک کی آگ ہے، جہنم ہے، اور جو اپنی آتما کو پاک کر کے مرا برائی کی گندگیوں سے، اس کے لیے ہمیشہ امن شانتی کا پوتر اور پاک اللہ کا انعام جیون ہے، جنت کا جیون، سورگ کا جیون۔ اسی امتحان کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے، اور اسی امتحان کے لیے لاکھوں کروڑوں بچوں کو روز پیدا کرتا ہے، انہیں جیون دیتا ہے، اور جن کا امتحان پورا ہو گیا، جیون کا سمے پورا ہو گیا، ان کو موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ لہٰذا انسان دنیا میں اپنا مقدر لے کے آتا ہے، عمر اور رزق، کتنا دنیا میں زندہ جینا ہے، دنیا میں کتنا سمے زندہ رہنا ہے، اور کتنا رزق کھانا ہے۔ لہٰذا انسان مقدر لے کے آتا ہے اور دنیا سے اپنے کرم اچھے برے لے کر جاتا ہے، اسی حساب سے اس کا فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ تو جب انسان دنیا میں برائی کو دیکھتا ہے کہ بھئی لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، شرم بھی نہیں کرتے، جب ایشور کا پیغام، وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کیا کروں بھئی،
میں جیون کیسے جیوں؟ تو جب ایشور کا پیغام، اللہ کا پیغام آتا ہے اس کی رچنا کے آدھار پر، جو ایمان کی روشنی اس کے اندر موجود ہے، جب اس کو یہ دیکھتا ہے کہ مالک کا حکم ہے بیٹھ کے پیشاب کر، کھڑے ہو کے نہ کر، اوٹک میں جا کے کر، شرم کر، اور اپنے شریر کو، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر، تو یہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو میرے من کی بات ہے بھائی، بس یہ جو من کی بات ہے یہی ایشوری رچنا سے میچ کر گئی، یہی سچا دھرم ہے، یہی سچا دھرم ہے۔ اب آپ چیک کریے پوری دنیا کے اندر اسلام دھرم میں جو پوتر قرآن مجید کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی ہے، جو قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک نے فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کر کے دکھایا اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ لوگوں، اگر تمہیں اپنے مالک کو راضی کرنا ہے اور موت کے بعد کامیاب ہونا ہے، دنیا میں امن شانتی حاصل کرنی ہے، تو دیکھو جیسے تمہارے اندر ایشوری رچنا ہے ایسی میرے اندر بھی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر جو قرآن میں سنسار کے مالک نے فرمایا ہے وہی میں نے پورا کر کے دکھایا ہے، کرم کر کے دکھائے ہیں، میرے پیچھے چلو تبھی تم کامیاب ہوگے۔ اس مالک نے ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک جیون جینے کے سارے طریقے قرآن مجید میں سکھائے ہیں اور میں نے کر کے دکھائے ہیں۔ اس مالک نے قرآن مجید میں سارے طریقے بتائے ہیں اور میں نے کر کے دکھائے ہیں، اس مالک کی رچنا کے آدھار پر۔ اب تم میری زندگی دیکھو اور قرآن کو سمجھو، جیسے میں پیشاب کرتا ہوں ایسے پیشاب کرو، جیسے میں کھانا کھاتا ہوں ایسے کھانا کھاؤ، کیونکہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی میں کرتا ہوں۔ اور اللہ کا کتنا بڑا احسان اور اس کا رحم اور کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان کو ہی بھیجا، تاکہ وہ انسان اللہ کے حکم پر چل کے دکھائے انسانوں کو کہ دیکھو یہ اس کا حکم ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، تاکہ انسانوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اپنے مالک کے حکم کو اور جیون کے مقصد کو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اللہ نے ہر زمانے میں ہر پبلک کے اوپر ایک نبی سمجھانے والا بھیجا، اور نبی نے آ کے سمجھایا اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ جو اللہ سے ڈر گئے، جو اللہ کے حکم پہ آ گئے، وہ تو میرے بھائیوں موت کے بعد کامیاب ہو گئے، اور جو نہ ڈرے، اپنے گھمنڈ میں رہے، سچائی کو نہ مانا، اللہ کے حکم کو نہ مانا، وہ مرنے کے بعد تباہ ہو گئے، نرک کی آگ میں چلے گئے۔ اب تمہاری باری ہے، تم اپنے آپ کو بچاؤ، تم تک یہ اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، اس کو ڈر کر اللہ سے اس کو مان لیں، سچائی پہ آ جائیں، تاکہ مرنے کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون، سورگ کا جیون، جنت کا جیون پائیں اور نرک کی آگ سے بچ جائیں۔ اب ساری دنیا میں آپ دیکھیں، پوری دھرتی پر صرف ایک ہی کتاب ہے جو ایشوری رچنا کے آدھار پر ہے، جو پوری طرح ہمیں برائی سے بچاتی ہے اور اچھائی پر چلاتی ہے، اور جیون جینے کا ہر طریقہ ایشوری رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلنے کا، پوری طرح اچھائی پر چلنے کا اور پوری طرح برائی سے بچنے کا طریقہ بتاتی ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیونی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اپنائے گا وہ دنیا میں امن شانتی اور موت کے بعد کامیاب ہو جائے گا۔ جو اس راستے سے ہٹ کر کسی اور دھرم، کسی اور راستے پہ چل کر مر کے جائے گا، وہ مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو سب سے پہلا جو حق بنتا ہے وہ جو ایمان انسان لے کے آیا ہے، پہلے ایمان کی محنت کرے، سچائی کی نیت بنائے چلنے کی، سچائی کی تحقیق کرے، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرے، اللہ کی کھوج کرے۔ تو ایمان سیکھ کر قرآن پڑھو۔ ایمانداری، ایمان کی شروعات ہی، پہلا قدم ہی اللہ کو پہچاننے سے ہوتی ہے، اپنے سچے بنانے والے مالک کو پہچاننے سے ہوتی ہے، بن دیکھے۔ تو پہلے دھیان اور عقل اللہ کی طرف لگاؤ، پھر قرآن مجید سے فائدہ ہوگا۔ تو پہلے ایماندار بننے کی محنت کریں، سچا بننے کی محنت کریں، ایمان کی محنت کریں، اللہ کی کھوج کریں، اپنا دھیان اللہ کی طرف لگائیں، اللہ کے لیے کوشش اور محنت کریں۔ اللہ کی پیاس ہمارے اندر ہے، اس کو زندہ کریں۔ جو انسان پیاسا ہے اور پانی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہی پانی پیے گا۔ اور اگر 1000 انسان پیاسے نہ ہوں، آپ زبردستی ان کو پانی پلا نہیں سکتے۔ 1,00,000 گھوڑے اگر پیاسے ہوں تو چھوٹا سا بچہ ایک سمرسیبل کا پائپ پکڑ کے انہیں سب کو پانی پلا دے گا، کیونکہ وہ پیاسے ہیں۔ اور جو ایک گھوڑا بھی پیاسا نہ ہو، ساری دنیا مل کر اس کو پانی نہیں پلا سکتی، ٹانگ مار کے بھاگ جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی پیاس کو زندہ کرے اور اللہ کی کھوج کرے اپنی سکت سے، اپنی کوشش سے، کہ کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کس نے مجھے جیون دیا ہے،
کس نے دنیا میں جو ہے جیون جینے کے سارے سادھن دیے ہیں؟ کون مجھے کھلا رہا ہے؟ کون مجھے پلا رہا ہے؟ کون سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلاتا ہے؟ کون کرم کرنے کے لیے دن کو نکال دیتا ہے؟ کون آرام کرنے کے لیے رات کو کر دیتا ہے؟ یہ سب کائنات کو دیکھ کر کے اللہ کی کھوج کر، اسی لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو پہلا سبق ہے کہ ایماندار بننے کی نیت کر، ایماندار بننے کی، سچا بننے کی محنت اور کوشش کر، پہلے ایمان کی محنت کر۔ اب دنیا میں ہو رہا ہے الٹا، لوگ پڑھ لکھ کر جاہل ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہو جاتے ہیں، گیان حاصل کر کے بھی اگیان پہ چلتے ہیں۔ جب ایمان کے بغیر علم حاصل کرتے ہیں، جب ایماندار بننے کے بغیر، سچا انسان بننے کے بغیر گیان حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے پہلے ایمان دے کر بھیجا ہے، اس کے بعد انسان قرآن پڑھے گا، کتاب پڑھے گا۔ تو پہلے ایماندار بننے کی، سچا بننے کی نیت تو کر۔ جب تو سچائی کی نیتی اپنا کر، اپنی بھاونا کو شدھ کر کے قرآن کو پڑھے گا، تو پھر انشاءاللہ قرآن میں تجھے اللہ سیدھی راہ دکھائے گا، پھر تو قرآن کو سمجھے گا۔ لیکن جب تو اپنی سکت سے اللہ کو پانا چاہتا ہو تب، ورنہ جو لوگ بے ایمانی کی نیت سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، اور جو ایمانداری سچائی کی نیت سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ انہیں سچا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اب دیکھیے، کیونکہ سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے اسلام، اب جو اس کے ماننے والے ہیں مسلمان، ان پر اللہ نے بہت بھاری ذمہ داری دی ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں میں ان کو چھانٹا ہے کہ تم پوری دنیا کے انسانوں تک، میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچاؤ، اسلام کا پیغام۔ بہت کم مسلمان ہیں جو اپنے اس فرض کو نبھا رہے ہیں، ورنہ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں لوگ منمانی کے دین میں لگے ہوئے ہیں، فرقہ پرستی میں بٹے ہوئے ہیں، دین رسم بن کے رہ گیا ہے، اصل مقصد اپنی دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن تک ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سکھ بھائی، جینی بھائی، پارس، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو ہے جہاں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے۔ تو قیامت کے دن وہ ہمارے غیر مسلم بھائی کہیں گے، جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، کہیں گے کہ یا اللہ، یہ دنیا میں مسلمان بنے گھومتے رہے ہیں، کرتا پاجامہ پہن کر کاروں میں گھومتے رہے، داڑھی رکھا کر ٹوپی لگا کر گھومتے رہے، عید پہ سیر کھاتے گھومتے رہے، نئے کپڑے پہن کر گھومتے رہے، موٹر سائیکلوں پر گھومتے رہے، مدرسے کے نام پر، دھرم کے نام پر دھندا کرتے گھومتے رہے، دنیاوی کام کے متعلق، یعنی دنیا کا جب کام پڑتا تھا تو ہم سے ملاقات کرتے رہے، لیکن انہوں نے ہمیں کبھی تیرے دین کے بارے میں بتایا نہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ زمین و آسمان کے مالک نے ان پر کتنی بڑی بھاری ذمہ داری گیری ہے کہ میرے دین کو دنیا میں پھیلاؤ۔ انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کتنی بھاری ذمہ داری گیر کے گئے تھے، کہ جو لوگ غائبین ہیں، دنیا کے ہر انسان تک اس اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو جو ان غیر مسلمانوں کے قریب مسلمان تھے، اللہ ان کو بلائے گا، ان سے پوچھے گا۔ حالانکہ اللہ کو سب خبر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن حجت طاری کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی، تم نے میرا پیغام کیوں نہیں پہنچایا تھا، تو ان کے سر جھک جائیں گے۔ وہاں انسان جھوٹ بول کر بحث نہیں کر پائے گا۔ اب رہ گیا غیر مسلم کا معاملہ۔ غیر مسلم نے یہ دلیل پیش کی کہ جب تیرا پیغام ہم تک کسی نے پہنچایا ہی نہیں تو ہم قصوروار کہاں سے ہوئے، ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اگر موٹے طور پر دیکھا جائے تو یہ بات صحیح بھی ہے، صحیح بھی لگ رہی ہے دوسرے دیکھنے میں، لیکن یہاں پر جب اللہ فیصلہ کرے گا تو غیر مسلمانوں سے کہے گا کہ تجھے ہم نے عقل نہیں دی تھی، تجھے ہم نے سمجھ نہیں دی تھی، تیرے اندر ہم نے اپنی رچنا کو نہیں رچا تھا، تجھے اچھائی برائی کے دونوں راستے نہیں دکھائے تھے، تجھے میں نے دنیا کے اندر اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا تھا، تو نے دنیا کے اندر کھانا پینا تو ہر چیز تو نے پہچان لی، مگر جس نے جیون دیا، جس نے کھلایا پلایا، اس کو نہیں پہچانا۔ دنیا میں تو نے سب پہچان لیا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، فلاں چیز ٹھنڈی ہے اس کے کھانے سے نزلہ ہو جائے گا، فلاں چیز گرم ہے، فلاں چیز سے یہ ہو جائے گا، فلاں چیز سے یہ ہو جائے گا، جبکہ تیری زندگی کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو نے ہر چیز پہ غور کیا، ہر چیز کو پہچانا ہے، تجھے ہم نے عقل دی تھی، کیا تجھے تیرے اندر اتنی عقل بھی تو جانتا تھا اس چیز کو کہ دوائی کا اگر ڈھیر رکھا ہوا ہے تو مٹھا بھر کے نہیں کھاتا اسے؟ نہیں یار، ڈاکٹر سے پوچھ کے کھاؤ۔ تجھے ہم نے اتنی عقل دی تھی، کیا تو روٹی جو ہے جانتا نہیں اس چیز کو، روٹی جو ہے ناک سے نہیں کھاتے، منہ سے کھاتے، جانتا نا؟ تو جو بیکار کی چیزوں میں تو نے عقل لگائی، جس مقصد کے لیے پیدا کیا،
اس میں عقل نہ لگائی. یہ نہیں پہچانا کہ ہمارے شریر کی پرورش کون کر رہا ہے، ہمیں کون کھانے کے لیے زمین میں سے غلے پیدا کر رہا ہے، پھل فروٹ پیدا کر رہا ہے. تو جس نے جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے ہیں، اسی کو نہیں پہچانا. جبکہ پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اللہ کی پہچان کرے، اللہ کو راضی کرے ہیں. تو اب جاؤ دونوں جہنم کی آگ میں. جس مسلمان نے اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا تھا تم بھی دفع ہو جاؤ، اور جن کے پاس نہیں پہنچا تھا تم نے عقل سے کیوں نہیں اللہ کی کھوج کری، اللہ کی قدر کیوں نہ کری، تم بھی دفع ہو جاؤ جہنم کی آگ میں. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. تھا حکومت فرعون کو بھی نسا، ظلم پر پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا، میرے پاس کوئی پیغام لے کے آتا، میں مجھے سمجھاتا، میں سمجھتا، جب تک کچھ کرتا آئے نہیں کوئی لے کے میرے پاس. اب اللہ فرمائے گا اچھا تم اپنا عقل نہیں دی تھی، یہ پیدا اس لیے کیا تھا تاکہ تو کھوج کرے. پورے دنیا میں ہر چیز پہچانے کہ کیڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، خراب چیز ایسی ہوتی ہے، اس سے نزلہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا. اور جس نے جیون دیا اور جس نے کھلایا پلایا اسی کو تو پہچانا. ہوئے مومنو ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو یاد رب کو کرو، وہ تو غلط راستہ تھا نا. کہ غیر مسلم جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو جو ہے بے قصور ہیں، ہمارے پاس تو کوئی پیغام لے کے آئے نہیں تیرا، بتا ہم کون سے قصوروار تو ہمیں جہنم میں ڈال رہا ہے. دلیل پیش کریں گے اپنی. تو اللہ فرمائے گا اچھا کیا ہم نے تجھے عقل نہیں دی تھی، تو نے دنیا میں ہر چیز کو پہچانا ہے، کس چیز سے نزلہ ہو جائے گا، کیا چیز ٹھنڈی ہے، کیا چیز گرم ہے، سب چیز کو پہچانا. اور جس نے تجھے جیون دیا کھلایا پلایا تو نے اسی کو نہ پہچانا، اس کی سچائی کو نہ پہچانا ہے. اصل مقصد حالانکہ وہ بھی کسی دھرم پہ ہوگا، وہ غلط دھرم ہوگا، وہ جھوٹ کا راستہ ہوگا، برائی کا راستہ ہوگا. تو سچائی کو پہچاننا مقصد ہے، سچائی سے اللہ کو پہچاننا مقصد ہے. تو دنیا میں تو نے ہر چیز کو پہچانا، جس نے تجھے جیون دیا، جس نے تجھے کھلایا پلایا اسی کو نہ پہچانا. تو لہٰذا تو میرا ناشکرا ثابت ہوا، ناقدری کرنے والا ثابت ہوا، انکار کرنے والا ثابت ہوا. اب جاؤ میری ناقدری کرنے والے نرک کی آگ میں جائیں گے. تو سمجھتا رہا کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، دنیا ہمیشہ گھر ہے، مر کے لوٹنا نہیں ہے اللہ کی طرف. تم سمجھتے رہے کہ ہم بنا مالک کے دنیا میں آزاد ہیں، جو چاہے کرتے پھریں. تو جاؤ اپنے کرموں کا پھل نرک کی آگ میں پاؤ. میرے یہاں انسان جیسے کرم کر کے آئے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا. تو بھئی بہت لمبی بات ہو گئی، اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کی کھوج کریں، محنت کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے.